खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 230 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू हम्द व सना और प्रस्तुश के लायक है। अपने खुदाम को अपने पाक रूह से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन जब हम तेरे कलाम की तशरीह करें उस मुकाशफे से कर सकें, उस हिकमत से कर सकें जो तेरे पाक रूह से मिलती है, और सुनने वालों पर तेरा फजल हो ताकि वो इस कलाम की तशरीह को सुने और बरकत पाएँ और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब 54वीं आयत से लेकर 63वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वो उससे पकड़कर ले चले और सरदार काहीन के घर में ले गए, और पतरस फासिले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे, तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, यह भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ए औरत, मैं उससे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि यह आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि उसी दम मुर्ग ने बांग दी, और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पे गौर कर रहे थे, सीख रहे थे, और उसी तसलसल को जारी रखते हुए हम उसी बात से आगाज़ करेंगे जहाँ पर हमने इसको मुकम्मल किया था, ताकि हम और मज़ीद खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। सबसे पहले हम इमरान बशीर साहब से जानेंगे। इमरान साहब, हमारी रहनुमाई फरमाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई और भी निशानी दे सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे, ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तो इनका, क्या इनमें कोई मुताबिकत, क्या रेवलेशन है, क्या मुकाशफा इसमें हो सकता है, क्या हम इसमें से सीख सकते हैं? इस पूरे पैसेज के अंदर या इस सारी बात के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई हर बात दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, उसकी बड़ी डेप्थ है, उसका कुछ मतलब है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात की है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टाइम लाइन है। अगर आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह को जब वो गतसमनी बाग में पकड़ने के लिए आते हैं, वहाँ से ऑनवर्ड, क्योंकि बाकियों को तो इस बात का पता नहीं है, बाकी तो इस बात से जानते नहीं हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को सब पता है कि हाउ दिस विल हैपन, ये किस तरह से पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो चलेगा और ये होगा। अब वो जब गतसमनी में पहुंचे हैं तो ये गालिबन खुदावंद यीशु मसीह को कोई रात 1 बजे के करीब जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया है, और वहाँ से ऑनवर्ड जो है ये सिलसिला शुरू हुआ है। सो रात जो 12 से 3 का पहर है, ये एक ऐसा पहर है जिसके बारे में ये कहा जाता है ये मुर्ग के बांग देने का पहर है, बल्कि इसको कहा भी जाता था कि ये वो वाला पहर होगा जिसमें ये बांग देगा। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इससे पहले रिवील कर रहे हैं उन पर कि ये मामला होगा इस तरह से, जैसे अभी हमने पिछले एपिसोड में भी एक वो देखा है कि वो किस तरह से उन्होंने ये बताया और
پطرس جو ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہے تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ یہ واقعہ چاروں اناجیل کے اندر جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس پورے پہر کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ تو یہ اس ٹائم میں میرا انکار کرے گا۔ اب جب ان کو پکڑا گیا ہے اور اس کو وہیں حنا کے گھر میں اور کیفا کے اس پورے احاطے کے اندر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں، جب وہ وہاں پر موجود ہیں تو پطرس جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ساری سچویشن کو، اس ساری چیز کو۔ تو جو لوگ ہیں وہ بھی جب پطرس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے۔ اب یہ پطرس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا اس بات کو لے کر چلنا، کیونکہ وہ اس سے پہلے بول چکا ہے کہ میں خود بھی جو ہے وہ ابھی ہم جو اس کی جو 33ویں آیت ہے اس کے اندر لکھا ہے، اور اس نے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں، اور وہ یہ بات بول چکا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا انکار کروں گا۔ اور پطرس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے پہ یہ ٹائم یا سچویشن آئے گی کہ میں یسوع مسیح کو ڈینائی کروں گا اور یہ کہوں گا، یہ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس احاطے کے اندر موجود ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لونڈی نے اس کو دیکھا، لوگوں نے اس کو دیکھا، اور جب وہ دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تو بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب جب یہ اس پر بات آتی ہے نا کہ یہ بھی اس کے ساتھ تھا، تو اس نے یہاں پر یہ سوچ لیا کہ بھئی میں اگر پکڑا جاتا ہوں ساتھ ہی تو یہ تو ان کا استاد کا ٹرائل کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، تو میں بھی مارا جاؤں گا، تو یہ بھی انکار۔ اور یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو لکھا ہے ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر نگاہ کی۔ اب یہاں پر جو آگ کی روشنی، اس میں آگ کا ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ ہمیں نظر آتی ہے بات، کہ یہ روشنی کے لیے بھی جو ہے وہ، کیونکہ رات کا وقت تھا، روشنی کے لیے بھی جو ہے وہ آگ جلائی وہاں پر جاتی تھی تاکہ نظر آئے۔ اصل میں یہ جو ٹائم ہے نا، یہ مہینہ نسان کا ہے، پورا چاند ہے، عید کا سماں ہے، لائٹ از آلریڈی سو مچ، پورا چاند ہے تو اس کا مطلب ہے روشنی پہلے ہی چاند کی بہت زیادہ ہے، اوپر سے آگ بھی جل رہی ہے اور یہ کمپلیٹلی ویزیبل ہے، یہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر آگ جل رہی ہے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ بھئی یہ شخص اس کے ساتھ تھا، تو یہ ڈینائی کرتا ہے، یہ انکار کرتا ہے، اور یہ اسی ٹائم لائن کے جو ہم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں نا، جس میں مرغ کے بانگ دینے کی بات ہے، اسی پیریڈ کے اندر ہی، اسی احاطے میں موجود ہے، اسی ٹائم فریم میں موجود ہے، تو یہ انکار کرتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اگر آپ اس پورے کہانی کو چاروں اناجیل کا ان کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے اندر آپ کو پورا کا پورا سیکوینس ملے گا کہ ایک لونڈی نے نہیں، ایک بار نہیں، بلکہ بار بار اس سے یہ بات پوچھی گئی ہے، اور ایک بات کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگ بھی متوجہ ہو جائیں، اور لوگ بھی دیکھیں کہ اس شخص کو ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ دیکھا ہے کہ یہ وہاں پر اس کے ساتھ موجود تھا، اور جب یہ معاملہ ہوا اس نے انکار کیا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک یہ بھی جو ہے وہ بات ہمیں ملتی ہے کہ شاید پطرس نے 3 بار نہیں 8 بار جو ہے وہ اس کا انکار کیا، یا شاید اس سے بھی 6 بار کیا، یا جتنے بھی لوگوں نے پوچھا اس نے اتنے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی کہ یہ 3 بار میرا انکار کرے گا، تو وہ سگنیفیکنٹلی ایک بار اس نے اگنور کیا، دوسری بار، لیکن جب لوگ جمع ہوئے، سارا کچھ ہوا، تو پھر اس نے پبلکلی جب انکار کیا تو وہ ایگزیکٹلی اس نے 3 بار جو ہے وہ انکار کیا پطرس نے کہ بھئی میں اس کو نہیں جانتا۔ اور یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لعنت ملامت کرنے لگا، اور وہ کہنے لگا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یسوع پر لعنت کرنے لگا۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ یسوع مسیح پر لعنت نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے آپ پر لعنت کر رہا تھا کہ بھئی میں اگر اس کے ساتھ ہوں یا میں اس کو جانتا ہوں تو میں اپنی ذات پر وہ بات کر رہا ہے۔ تو وہ یہ ایک چیز جو ہے وہ فیکٹر وہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بھئی میں اس کو نہیں جانتا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود کو، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے، چاند کی روشنی بھی ہے، آگ کی روشنی بھی ہے، نظر آ رہا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کر وہ کوریڈور میں چلا گیا تاکہ میں کسی طریقے سے چھپ جاؤں لیکن میں یہاں سے نکلوں نہ۔ اصل میں یہ جو گھر بنائے جاتے تھے نا، ان کے بہت بڑے بڑے لانگ کوریڈورز ہوتے تھے، اور ان کوریڈورز کے اندر بھی لوگ تعینات ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے، اور یہ وہاں پر بھی جا کر اس نے جو ہے وہ کیا۔ اور بلکہ ایک اور شخص نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تو گلیلی ہے، تیری لینگویج سے پتہ لگتا ہے کہ تو اس کے ساتھ رہا ہے، تو یہ پھر بھی انکار کرتا ہے۔ تو جب یہ کوریڈور میں موجود ہے تو خداوند یسوع مسیح ضرور ڈیفینیٹلی کسی روم میں ہوں گے، تو انہوں نے
آؤٹ آف دیٹ اس کو دیکھا، اور جیسے ہی مرغ نے بانگ دی اپنے وقت پر اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھا، تو جیسے ہی اس کا یسوع کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوا ہے، تو وہاں پر میں یہ پڑھ رہا تھا، یہ باہر جا کر زار زار رویا. آنیسٹلی بردر، وین یہ جو ایک بات ہے نا کہ جب اس نے اس کو دیکھا ہی تبھی، جیسے اس نے مرغ کی بانگ کی آواز سنی، اس نے وہ بانگ سنی اور یسوع مسیح نے اس کو دیکھا، تو ہی فیلٹ دیٹ تھنگ کہ یسوع نے تو یہ بات پہلے ہی کہی تھی. اس نے بتایا تھا کہ تو 3 بار جو ہے وہ میرا انکار کرے گا، اور وہ بہت اس بات کو لے کر روتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے کہ مجھے اس کا اس طرح سے پبلکلی انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے اس ایک بات کو کیا. اور یہ وہ ٹائم فریم ہے جس کے اندر یہ سارا کا سارا واقعہ ہوا، اور ایک ہی صحن تھا، ایک ہی جگہ تھی، ایک ہی جگہ پر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پورا کا پورا ہو رہا تھا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، چونکہ خداوند یسوع مسیح اس پر اور بہت سارے اور لوگوں پر بھی، آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو آنے والے وقت کے بارے میں بھی علم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. مقدس پطرس پر یہ بھی راز ایک کھلا ہے، اور وہ اس بات کو آج سمجھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے کہا تھا، اور یقیناً جو اس کے منہ کے الفاظ تھے وہ آج پورے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی خداوند یسوع مسیح نے. اور چونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ اس وقت پہ ہی وہ مجھے گرفتار کریں گے، اس وقت وہ مجھے لے جائیں گے، اور اس وقت یہ مقدس پطرس جو ہیں یہ میرا انکار کریں گے، اس لیے انہوں نے خاص ایک نشانی جو دی ہے اور جو خاص ایک علامت بتائی ہے وہ مرغ کے بانگ دینے کی بات کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ گرفتاری کا عمل ہو جانا تھا، اس سے پہلے ہی یہ سارے کام جو تھے ترتیب وار ہونے تھے. تو خداوند یسوع مسیح کو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے وہ اپنے شاگردوں کو گرفتاری سے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے یروشلم لے جایا جائے گا، اور مجھے مصلوب کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. سو آج یہ بھی جو الفاظ یسوع مسیح نے مقدس پطرس کے ساتھ شیئر کیے تھے وہ بھی منوان مکمل طور پہ پورے ہوتے ہوئے اسی لیے نظر آ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے، فہم مل جائے کہ خداوند یسوع مسیح آئندہ آنے والی چیزوں کی بھی خبر رکھتے ہیں، اور یہ چیز بھی ان کے خدا ہونے کو ظاہر کرتی ہے. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 61ویں اور 62ویں 2 آیات میں لکھ کر خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. اس پر روشنی ڈال دیں، اس کا کیا مطلب؟ اوریجنل ٹیکسٹ میں بھی ایز اٹ از یہ ترجمہ ہے. تو لوکا کا میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ یہ شرف ہے کہ اس نے جو مٹیریل خدا کے روح کی ہدایت سے لکھا ہے وہ اپنی تھیولوجیکل پوزیشن میں کافی رچ ہے اور بہت اچھا ہے، اور جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں کافی باتیں تراجم میں جو خصوصی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایز اٹ از آئی ہیں. اس میں 2 طرح سے اس کو پیش کروں گا کہ پطرس کا جو کریکٹر ہے ابھی تک چونکہ وہ روح القدس کے ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں ہے، گو اس کو یسوع مسیح کے ساتھ وہ رہے ہیں، اور بہت حد تک وہ یہ قائل تھا، پطرس اس بات پہ قائل تھا کہ مسیح یہی ہے، وہ قائل تھا اندر سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ اس کو کہا بھی تھا کہ تو مبارک ہے پطرس، یہ بات تجھے آسمان سے ظاہر کی گئی ہے کہ میں کون ہوں. جب اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یہ تو اس کے اندر خدا نے یہ مکاشفہ رکھا ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی وہ اس ایمپاورمنٹ میں نہیں تھا جو عید پینتیکوسٹ کے دن ان کو ملی، اور عید پینتیکوسٹ کے دن کا جو پطرس ہمیں نظر آتا ہے وہ یہاں نظر نہیں آتا. دوسرا ظاہر انسان تھا، انسان ہوتے ہوئے اگر یوحنا استباغی بھی بڑی امید میں تھا کہ یسوع مسیح اس کو چھڑا لے گا، لیکن وہ ڈسارٹ ہو گیا وہاں پر بھی. تو پطرس ایک بڑی کریٹیکل ٹائم سے گزر رہا ہے. شاید وہ بھول بھی گیا تھا کہ یسوع مسیح قادر مطلق خدا کی حیثیت سے خدا کا بیٹا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اس نے یہ پہلے سے
اس کے بارے میں پروفیسی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے تو میرا 3 بار انکار کرے گا. تو پطرس کو یہ والی جو لائف ہے ہم اس کو وہ حصے میں دیکھیں جس میں وہ ابھی روح القدس سے معمور نہیں ہے. وہ پاور، وہ روح القدس کی بپتسمہ اور انوائنٹنگ جو اس کو عید پینتیکوسٹ کے دن ملی، اور یہی پطرس نے اٹھ کر دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنایا اور گواہی دی، شاید وہ ابھی اس میں نہیں ہے، جسمانی حالت میں ہے. اور جسمانی ہوتے ہوئے وہ اس کا ذہن اس کو بالکل بھول گیا کہ یہ اس وقت کی سچویشن سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر یسوع مسیح کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو وہ اندر سے خوف زدہ ہوا. لیکن بڑا ایک جو لفظ ہے نا کہ اور یسوع مسیح نے اس کی طرف غور سے دیکھا. گریک میں وہ جو ورب ہے وہ ہے غور سے دیکھنا. یسوع مسیح نے جب اس کی طرف غور سے دیکھا، جب یسوع مسیح کی آنکھوں میں پطرس کی آنکھیں جیسے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ ہوئیں، ایک دم میں سمجھتا ہوں کہ سپر نیچرل ایک ایکسپیرینس اس کی زندگی میں ہوا کہ اس کو فوری طور پر روح القدس نے وہ واقعہ یاد دلایا. اور ایک دم نہ صرف یاد دلایا بلکہ اس کے اندر احساس گناہ کہنا چاہیے شدت سے ہوا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرے سے تو بہت بڑی. تو یہ ایک میسج ہے اسپریچول اس کے اندر. جب آپ خداوند یسوع مسیح کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کی غور سے ایکچولی دیکھنے کا جو ہے مطلب ہے کہ ریسرچ بھی ہو سکتی ہے، ایک ایکسپیرینس کے ساتھ. یو لک ایٹ سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو لرن. جب آپ کسی بھی چیز کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ گین کرنا چاہتے ہیں. تو یسوع مسیح کا پطرس کی طرف دیکھنا جو تھا نا، وہ ایک طریقے کا اس کو پورے کا پورا وہ اپنی جرنی یاد آ گئی کہ جب سے وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا کیا کیا وہ کرتا تھا، کیا کیا اس جذبات ہوتے تھے وہ یسوع کے لیے. اور جب پوری سٹوری اس کی آنکھوں کے آگے پھر گئی تو اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا. تو یہ ایک میسج یہاں سے زبردست ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح کے سامنے آئیں اگر آپ غیر نجات یافتہ ہیں، اگر آپ کی زندگی ابھی تک روح القدس سے خالی ہے. تو ایسی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ پاک روح سے ممور ہیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہے تو یقینی طور پر آپ بھی پطرس کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کنفیشن میں جاتے ہیں. اور اس میں اور یہودا اسکریوتی میں یہی فرق تھا. یہ ٹوٹ گیا، یہ زار رویا اور اس نے اپنی اس غلطی پہ ایک طریقے کا ماتم کیا، دکھ کیا کہ میں نے یہ کیا، میں تو مسیح کا انکار کر دیا. لیکن یہی یسوع جب قیامت مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پطرس پر ظاہر ہوئے تو اس نے پطرس کی اس کنفیشن کو قبول بھی کیا اور اس نے دوبارہ اس کو کہا کہ نہیں پطرس تو میرے بھیڑے چرا. اور پھر عید پینتیکوسٹ کے دن یہی پطرس آپ کو ایک زبردست سورما کی شکل میں نظر آتا ہے. اور کیا یسوع مسیح کی قیامت اور مصلوبیت اور تدفین اور اس کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا ہے اور 3000 لوگ اس کے سرمن میں بچتے ہیں. تو اگر آپ یسوع مسیح کو دل سے اپنی زندگی دیں گے اور یسوع مسیح کا اگر آپ نے انکار بھی کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ یسوع کو دیکھیں گے، اس کی صلیب پر غور سے نظر کریں گے اور اپنی زندگی پر، تو آپ کو بھی پوری سٹوری یاد آ جائے گی اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے کیونکہ روح القدس کرائے گا. آپ اس کو نجات دہندہ مانیں گے اور عید پینتیکوسٹ کی طرح زبردست سورما بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کا انکار کر رکھا ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے لیے کنفیوزڈ اور پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم کیا کریں. بہت سارے لوگ آنا بھی چاہتے ہیں، دوبارہ سے مسیح کو قبول کرنا بھی چاہتے ہیں اور بڑے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے انکار کیا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر یہ احساس گناہ موجود ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے. آج میں ان سب لوگوں کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو دیکھ رہے ہیں. پطرس کی طرح خداوند یسوع مسیح آپ پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں کہ کب آپ اپنے کیے ہوئے پر پچھتائیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ اس کی باہیں آج بھی آپ کے لیے کھلی ہیں. آپ نے مسیح کا انکار کیا کسی بھی رشتے کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے،
یا کوئی بھی لالچ آپ کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے آپ نے مسیح کا انکار کر دیا یا کسی خوف کی وجہ سے انکار کر دیا، آپ سب کے لیے اپرچونٹی ہے، موقع ہے، آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے پر معافی مانگ سکتے ہیں۔ خداوند آج بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ملیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ہم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پطرس کے واقعے کے بعد ایک بڑے ظلم و ستم کا آغاز ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اس پر مختلف طریقے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ خدا کا کلام یہاں پہ بیان کرتا ہے 63ویں آیت میں کہ جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے۔ ایک بات کی ہمیں رہنمائی دے کہ جو ٹھٹھوں میں اڑانا ہے اور جو مارنا ہے، دو الگ الگ مختلف چیزیں ہیں۔ مطلب ٹھٹھوں میں اڑانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مارتے نہیں تھے لیکن مزہ لے رہے تھے اس بات کا۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مارنا زیادہ تکلیف دہ ہے یا ٹھٹھوں میں اڑانا زیادہ تکلیف دہ ہے؟ خداوند کا کلام جو ہے وہ اس پورے واقعے کو جس طرح سے اس میں زبردست طریقے سے لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کو یہ جو ابھی آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ڈیفینیٹلی کچھ تو جو رومن سولجرز تھے وہ تھے، کچھ جو ان کے جو وہ گھر ہے، وہ ایریا ہے، وہاں کی پولیس ہے، وہ بھی وہ لوگ تھے، اور یہودی بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو یسایہ نبی کی معرفت جو نبوتیں تحریر کی گئی ہیں اس کے چیپٹر 53 کے اندر بھی بڑی زبردست طریقے سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ میں صرف ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا، گویا لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو جب ٹھٹھوں میں اڑایا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کیونکہ اس کی جو ایک پوزیشن تھی، لوگ جو اس کو سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک ہفتہ پہلے خدا یسوع مسیح کا جو شاہانہ داخلہ ہے وہاں پر یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، ہی از دا کنگ، یہ وہ مسایہ ہے جو ہمیں بچائے گا، ہی از دا ون۔ سو وہ جو ٹھٹھوں میں اڑانا ہے نا، کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ کسی کو خنجر یا چاقو مار دیں تو وہ ریپیریبل ہے۔ جب بھی کوئی کسی شخص پر بات کرتا ہے تو اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے تو وہ زیادہ تضحیک آمیز جو ہے وہ بات ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا ایک پرسیپشن یہ تھا کہ وہ اس کو بادشاہ کے طور پر مانتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہ بڑا زبردست ہے، یہ بڑے کام کرتا ہے، تو وہ اس کو اس لیے ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے کہ ناؤ ویئر از یور پاور، اب تو کہاں پر ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا ان تمام زندگیوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہماری لائف کے اندر بھی اسی طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جب حالات، واقعات، لوگ، آپ کے کرٹیکس، آپ کے تنقید کرنے والے، آپ سے حسد رکھنے والے جب آپ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے اس ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ اور جو لوگ ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں یہ آج ان کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ نے اپنے جملوں کا، اپنی باتوں کا اس ایک طور پر دیکھنا ہے کہ کہیں ہم کسی شخص کو مذاق میں، آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بعض اوقات مذاق میں بھی لوگ کسی شخص کی بہت ہی زیادہ بےعزتی اور اس کی تضحیک جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ مزاح میں اور مذاق میں
تھوڑا سا ہی فرق ہے. تو اگر ہم اس ایک لائن کو کراس کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کا کانفیڈنس اس کی پرسنالٹی کو شیٹر کر دیں. تو ہم نے اس کو ٹھٹھوں میں، تانوں میں یا اس میں نہیں اڑانا. یہاں آخری بات کروں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو یہ لوگ یہودی تو اس بات سے، اور یہ اپنے کیونکہ پرانے موسوی شریعت سے ان ساری باتوں کو یہ لوگ جانتے تھے، تو ان کو پتہ تھا. ایک بہت سگنیفیکنٹ واقعہ بائبل کے اندر موجود ہے کہ جب جاتی جولیت جو ہے وہ نکلا اور وہ ٹھٹھوں میں اڑا رہا تھا ان کو، اور وہ موک کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا کہ ہے کوئی تم میں جو یہ کام کر سکے، ہے کوئی تم میں جو ہمیں ہرا سکے. اور اس موکنگ کو دیکھ کر داؤد کے اندر جو ایک روحانی جوش ہے، جو خدا کے لیے جو غیرت ہے، یہوہ پاک خدا کے لیے جو غیرت ہے وہ اس میں جاگی کہ اس لانتی فلسطی کا کوئی منہ بند کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں اس طرح سے لان تان جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ کیوں ٹھٹھوں میں اڑا رہا ہے، ہماری اتنی زبردست جو ہے وہ نیشن ہے، ہماری اتنی زبردست فوج ہے، یہ کیوں. آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض اوقات زندگیوں کو ابلیس موک کر رہا ہوتا ہے. آج کے ہمارے نوجوانوں کو، یوتھ کو، ینگسٹرز کو بہت ساری چیزیں موک کر رہی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. ہمیں بھی اس ایک بات کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ وہ اب ہم نے ان کو الاؤ نہیں کرنا کہ وہ ہمارا مذاق اڑا سکیں، بلکہ ہم نے فرملی سٹینڈ کرنا ہے خدا کے نام سے. اور داؤد نے بڑی زبردست بات کی کہ میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں، اور اس نے اس کو مارا اور اس کو جو ہے وہ قتل کیا. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو وہ ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، وہ اپنی جو ایک روایت جو چل رہی ہے نا کہ وہ ٹھٹھوں میں اڑایا جائے، تو وہ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اس کا موریل لو کریں، اس کی بےعزتی کریں، اس کو بتائیں، لوگ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سے ناٹ ایون ایز اے نارمل ہیومن بینگ، بلکہ لیسر دین دیٹ ہم اس کو اس طور سے جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. سو اس لیے یہاں پر یہ زیادہ بری بات تضحیک آمیز اور مارنے سے کہیں زیادہ ٹھٹھوں میں اڑانا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹنے کی اتنی درد نہیں ہوتی جتنی درد اور تکلیف جو ہے وہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو ٹھٹھوں میں اڑانے سے. یعنی لفظ جو کلام بھی بیان کرتا ہے کہ لفظ جو ہیں یہ مار ڈالتے ہیں. یعنی اتنی طاقت ہے ان لفظوں میں اور بولنے میں کہ اگر یہ اس طرح سے ٹھٹھوں میں ان الفاظ کا استعمال کیا جائے تو یہ لفظ جو ہیں یہ کسی کی تضحیک کا سبب بن سکتے ہیں، کسی کو مار ڈالنے کے مترادف ہو سکتے ہیں. سو بہت خبردار رہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں تو ایک لمٹ میں رہیں، اور اس طرح سے کہ کسی کو ہم اس طرح تکلیف نہ دیں، کیونکہ اس طرح سے کئی دفعہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے اتنی انسلٹ اور بے عزتی فیل کرنے کی وجہ سے. سو خداوند یسوع مسیح پر یہ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک تو مار رہے ہیں، مارنا بذات خود ایک بہت اذیت ناک پینفل چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اذیت ناک جو بات ہے کہ وہ یسوع مسیح پر اپنے لفظوں کے وار کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اسے پنچ کر رہے یا اسے تکلیف دے رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور ہم جانیں گے پاس عظیم رحمت صاحب سے کلام مقدس میں سے ہمیں کوئی ایسی پیش گوئی جو اس اسپیسیفک واقعے کی طرف نظر لاتی ہو کہ یہ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے، مصلوبیت کا سارا کچھ. کلام مقدس میں کہیں پرانے عہد میں اس کی تصویر پیش کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا؟ یس، یسایہ 53 باب بہت مشہور ٹیکسٹ ہے. اس کے اوپر اوورآل ویسے سارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ناظرین گھر میں اگر پڑھیں تو ساری تصویر ان کو یہ سامنے نظر آئے گی. فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے دوسری آیت کے اندر، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، ہم اس کے مشتاق ہوں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود. حقیر کی سمجھا گیا اس کو. کسی کو جب ہم ذلیل کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو ہم اس کی پرسنالٹی کو بیسیکلی کلیش کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کو غم دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں. یہ کیونکہ زبان ایک زہر قاتل ہے. بائبل میں لکھا ہے جہنم کی آگ سے، یعقوب کے خاتمے میں لکھا جلتی رہتی ہے.
سو یسوع مسیح کے بارے ڈیفینیٹلی یہ لکھا گیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا. مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا, لوگ اس سے گویا روح پوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی. ہی واز انسلٹڈ ہائیلی. اور یہ بات واقعہ یہ جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ گفتگو سے جو گاسپ ہے یا نیگیٹو ورڈز ہیں یا کسی کو ایسے الفاظ, ایسے مذاق, ایسی جگتیں, کئی پتہ ایسی جگتیں, جگت بازی بھی ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کی انسلٹ ہوتی ہے, اس کی بھرپور اس کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. لوگ جیسے یسوع مسیح کے سر میں وہ مار کے سرکڑا سا اور کہنے لگے کہ نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا, تو نبی ہے. تو کیا لیول ہے اس کی بے عزتی کا, خدا کے بیٹے کی جو کائنات کا مالک ہے, جس کے وسیلے سے سب چیزیں خلق ہوئیں. تو یسایہ کی کتاب کے اندر 53 باب میں خوبصورت اس کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ کس طرح مسیح کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اور یسوع, لیکن اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ یسوع مسیح, دیکھیں خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے اور بیسیکلی انسان ریپریزنٹیٹیو ہے زمین پر خدا کا, چونکہ وہ گناہ کی وجہ سے اس کی ذات میں بگاڑ آیا ہے. تو بیسیکلی جب ہم کسی بھی انسان کی بے عزتی کرتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, تو بیسیکلی وہ ہم خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں, خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں, کیونکہ گاڈ از اے کریٹر. اگر ہم یہ پرنسپل سمجھ جائیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے, کیونکہ وہ آیا تھا کہ تم, یسوع مسیح کے کفارے سے مکاشفہ یہ ہوا کہ تم میں ایک نیا انسان پیدا ہو, تم ایک نیا انسان پیدا ہو جو, اور وہ معیار اور سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہو جس معیار اور سٹینڈرڈ پہ خدا نے خلق کیا تھا. یسوع مسیح کے بارے تو لکھا گیا تھا تاکہ وہ دکھ سہے, وہ اس غم کو برداشت کرے, ان مذاقوں کو بھی برداشت کرے, اس کی تضحیق جو ہے وہ ہو. یہ یسوع کو پتا تھا, اس لیے یسوع کے اندر جو ایک شادمانی تھی اس کو کوئی بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. یسوع کو تو پتا تھا ابن آدم نے تو جانا ہی جانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ جو میں آج مذاق یا میرے اندر کی جو اس قسم کی پرسنالٹی موجود ہے جو یسوع مسیح کو ذلیل کر رہی ہے, آج بھی جب ہم ایون ایماندار ہوتے ہوئے بھی اگر ہم کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, کسی کی انسلٹ کرتے ہیں, تو ہم پھر یسوع کے ساتھ اس گروپ کے اندر کھڑے ہیں جو یسوع مسیح کو ذلیل کر رہے تھے. اس لیے کئی کہتے ہیں کہ پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا میں لکھتا ہے کہ میں رو رو کے کہتا ہوں کہ بہت سارے اپنے چال چلن سے یسوع مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں اور وہ اس کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں. اس کو دوبارہ مصلوب کرنے کے برابر ہے جب آپ اس گروپ کی طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں جو یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ہمارا بدن یسوع مسیح کے ساتھ, اس کے کفارے سے, نئی پیدائش کے ساتھ ہم خداوند کی مجھ کے اوپر دوبارہ ریسٹور ہوئے. تو اگر میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں تو بیسیکلی میں خدا کی کر رہا ہوں, اس کے بیٹے کی کر رہا ہوں, کیونکہ تم روح القدس کا مقدس ہو. تو اگر ہم اسی گروپ کی شکل میں کھڑے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے اندر میں دیکھتا ہوں, مذاق اور تضحیک اور انسلٹ اور گھروں میں لڑائی, بہو کی اور ساس کی لڑائی, میاں بیوی کی, بچوں کی مذاق اور ٹیز اور ٹونٹ اور ایسی گفتگو, تو ہم بیسیکلی پھر اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جو یسوع مسیح کی تضحیق کر رہا تھا. یسوع مسیح نے تضحیق اسی لیے کی تاکہ ہم بدلیں, ہماری زندگیاں اس قدرت سے آزاد ہوں جو ہمارے لیے یسوع مسیح نے صحیح ہے. اس لیے اس نے آنے دیا, اس پر لکھا گیا تاکہ وہ برا بنے جس سے انسان نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور میں نے کئی ایسے ایماندار لوگوں کو اس ماحول میں خوش رہتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ انہیں سنجیدہ ماحول یا دعا والا ماحول یا پرستش والا ماحول اتنا خوش نہیں کرتا جتنا یہ جگتوں والا ماحول جو ہے وہ خوش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی انسان کے اندر جو جسمانی سوچ ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے. سو جتنے لوگ اس طرح کی محفلوں میں خوش رہتے ہیں,
जुगतों वाली या एक दूसरे के साथ मजाक करना या एक दूसरे की तज़हीक और बेइज्जती वाले माहौल में, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग स्टिल उस जिस्मानी सोच के ताबे हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये जब तक अंदर से ख़त्म नहीं होगी तब तक याद रखें कि ये इनके अंदर का ये जो जुनून है ये भी ख़त्म नहीं होगा कि हम इस तरह की जुगतों वाले माहौल में। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखते हैं कि वो जुगतें करते रहें और उनका दिल बहलाते रहें। मुझे हैरानी है कि ऐसे ईमानदार और ऐसे लोग हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई रूहानियत नहीं है। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं वो सबसे पहले तौबा करें, खुदा से माफ़ी मांगें ताकि वो इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट ना करें, ना बनाएं। और आप सब भी जो इस बात को सुन रहे हैं ऐसी महफिल में या ऐसे लोगों में ना बैठें, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों में बैठेंगे, खुदा का कलाम बयान करता है कि जो बुरी सोहबतें हैं ये अच्छी आदतों को, ये बुरी सोहबतें हैं जब हम ऐसे लोगों की कंपनी में जाते हैं, बैठते हैं। और कई लोग तो मैं अक्सर देखता हूँ वो कहते हैं नहीं कलाम में ये तो नहीं लिखा कि हम हंसे ही ना। भाई कलाम में हंसने से मना नहीं किया गया, ना ही इस तरह की कोई बात की गई है, लेकिन कलाम ये तो ज़रूर वाज़े करता है कि हमने किस बात पे हंसना है और कौन सी बात हमारे लिए दुरुस्त है और कौन सी। ये तो हमारी साफ रहनुमाई होती है, हमें इस बात के लिए तालीम दी गई है, सिखाया गया। तो अगर हम ऐसे कई ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं कि जी ये इनमें कोई बुरी बात तो नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ जिसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं है वो चीज़ हमारे देखने के लिए नहीं है। वो चीज़ें जो कलाम पर बुनियाद रखती हैं वो हमें सुननी भी चाहिए, वो हमें करनी भी चाहिए और उनके साथ ही हमारा दिल बहलना। अगर हमारा दिल खुदा के कलाम को सुनने से, उसकी प्रस्तिश को सुनने से या मसीही जो महफिल है उसमें बैठकर नहीं बहल रहा, तो हमारा दिल चाहता है कि कहीं दुनियादारी वाली बातें हों, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे अंदर जिस्मानी सोच मौजूद है और स्टिल हम तब्दील नहीं हुए हैं। अच्छा है कि हम इस बात को समझें, जानें कि अगर हमारा दिल इन चीज़ों से नहीं बहल रहा, यानी रूहानी माहौल से नहीं बहल रहा, और हम समझते हैं कोई जिस्मानी गाना सुन लें, ये गंदे तो गाने नहीं हैं, ये तो बड़े साफ गाने हैं। और कई लोगों ने ऐसी कैटेगरीज बनाई हुई हैं फिल्मों की, ड्रामों की और ये गानों की कि ये जी ये बड़े साफ हैं, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखेंगे ये सब दुनियावी और जिस्मानी सोच की पैदावार हैं और कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक किसी बंदे को ये गाने सुनकर और ड्रामे सुनकर, फिल्में देखकर तौबा करते नहीं देखा है। कोई ऐसा शख्स दुनिया में नहीं है कि जिसने गाने सुने और बाद में उसने तौबा कर ली हो। खुदारा सिर्फ और सिर्फ तब्दीली का सबब जो है वो खुदा का कलाम है, वो रूहानी माहौल है, वो दुआ का माहौल है। अगर इससे तब्दीली नहीं आ रही, इससे आप नहीं बहल रहे, तो आप खुद तौबा करें ताकि आपका दिल जो है वो दुरुस्त फैसला कर सके। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।